इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर तवज्जो देनी है और वो भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री के ऊपर। लेकिन जो हमने एमनेस्टी दी पहली, मैं अब देखता हूं कि हमें वो इस तरह ओपन एमनेस्टी नहीं देनी चाहिए थी, हमें उसको डायरेक्ट करना चाहिए था जो अब हम कर रहे हैं इंडस्ट्री के ऊपर, कि सिर्फ उधर आपको, क्योंकि बदकिस्मती से हमारी इनफॉर्मल इकॉनमी बहुत बड़ी है, तो हमें उसको फॉर्मलाइज करने के लिए इंडस्ट्री में डायरेक्ट करना चाहिए था। तो उससे क्या होना था कि हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन भी होनी थी, पैसे भी आ जाने थे हमारे, पैसा तो है पाकिस्तान में। और फिर जो प्रॉब्लम आता है पाकिस्तान का, करंट अकाउंट डेफिसिट का, डॉलर्स की शॉर्टेज हो जाती है। कभी भी हमने एक्सपोर्ट्स के ऊपर तवज्जो ही नहीं दी। मैंने कल अपनी तकरीर में एक ग्राफ दिखाया था कि 2000 सन 2000 के अंदर वियतनाम, रवांडा, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, उस ग्राफ में 20 साल के अंदर सबके सामने रवांडा सबसे तेजी से ऊपर जा रहा है एक्सपोर्ट्स पे, वियतनाम बड़ी तेजी से ऊपर जा रहा है, हिंदुस्तान, बांग्लादेश और चाइना उससे भी तेज, सबसे नीचे पाकिस्तान है। हमारी एक्सपोर्ट्स ही नहीं बढ़ी, जो थोड़ी सी मुशर्रफ के दौर पे बढ़ी थी वो भी लेवल आउट कर गई। तो जब मुल्क की एक्सपोर्ट्स ही नहीं बढ़ेगी तो डॉलर का तो क्राइसिस हर थोड़ी देर के बाद आ जाएगा। जब इकॉनमी बढ़ने लगती थी, हमारे डॉलर्स की कमी होती थी, करंट अकाउंट डेफिसिट होता था, हमें IMF के पास चले जाना पड़ रहा था। तो कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग पाकिस्तान की नहीं थी कि हम कैसे इस ट्रैप पे से निकल सकते हैं कि हर थोड़ी देर के बाद हमारे पास IMF के पास जाना इसलिए पड़े कि हमारा रिजर्व्स कम हो गए, डॉलर्स हमारे पास नहीं है। तो इसलिए ये जो पॉलिसी है इसके दो पहलू हैं। एक तो हमने सिर्फ उन जो पैसा पड़ा हुआ है इस मुल्क के अंदर, जो प्लॉट्स के अंदर पड़ा रहता है, लोग प्रोडक्टिव इस्तेमाल नहीं करते, उस पैसे को डायरेक्ट कर दिया इंडस्ट्री की तरफ। स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री के ऊपर सबसे ज़्यादा जोर लगाया, जो कि सबसे मुश्किल उठानी पड़ती है स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री को। उनके ऊपर इतनी हमने मुश्किलें डाल दी हैं कि जो इस मुल्क का इंडस्ट्रियल बेस बनना चाहिए था, हमेशा स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री बेस होता है मुल्क का, उसके ऊपर इतनी मुश्किलें डाल दी कि वो अपने आप को निकाल ही नहीं सकता और रिस्ट्रिक्शन से। और इसके लिए हमने एक बड़ी अच्छी स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री के लिए पॉलिसी लेके आए हैं, जिसके अंदर हम उनकी जो भी रेगुलेशंस हैं वो हम गिलोटिन कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, उनके ऊपर जो चेक्स हैं वो ख़त्म कर रहे हैं, आसानियाँ पैदा कर रहे हैं उनके लिए। आप देखेंगे कि ईज़ ऑफ डूइंग इंडेक्स जब भी अब पाकिस्तान का मेजर होगा, आप इंशाल्लाह देखेंगे कि पाकिस्तान अब बड़ी तेज़ी से ऊपर चला जाएगा, क्योंकि हमने बड़ी चीज़ें ख़त्म कर दी हैं, रेगुलेशंस जो कि रुकावट बनी हुई थी। दूसरा, हमने सिक इंडस्ट्री, अब इतनी हमारी इंडस्ट्री पड़ी हुई है, क्योंकि अगर आप नई इंडस्ट्री लगाते हैं तो फिर भी थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन जो इंडस्ट्री सिक हुई है वो पूरा पाकिस्तान के कैपिटल ज़ाया हो रहा है। तो उसके लिए हमने इंसेंटिवाइज कर दिया कि सिक इंडस्ट्री में भी आप पैसा डालेंगे ताकि हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़े। और फिर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, देखिए मेरा सबसे ज़्यादा तजर्बा ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के साथ डील करने का है। मैं क्रिकेट के ज़माने से ओवरसीज़ पाकिस्तानी सारी दुनिया में कम्युनिटीज़ जानता था। फिर शौकत खाना बनाना शुरू किया तो उसके लिए सबसे ज़्यादा मेरी मदद ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने की। तो मैं हर दुनिया के जिधर जिधर ओवरसीज़ पाकिस्तानी से वहाँ जाता था पैसे इकट्ठे करने के लिए। तो मुझे उनका फिर बिज़नेस कम्युनिटी का भी आइडिया हो गया, वहाँ जो लोग काम करते थे। और अब मैं 30 सालों की बात कर रहा हूँ जब से मैंने पैसे इकट्ठे करने किए शौकत खानम्स के लिए। तो मैंने देखा आहिस्ता आहिस्ता छोटा बिजनेसमैन बड़ा बिजनेसमैन बनता गया, और उनसे फिर मुझे आइडियाज़ आए कि वो क्यों नहीं पाकिस्तान में बिज़नेस करते, क्यों नहीं इन्वेस्ट करते आके पाकिस्तान में। तो उधर से मुझे आइडिया हुआ कि हमने सबसे बड़ा जो अपना असास है ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उनके लिए कितनी रुकावटें हमने पैदा की हुई हैं, हर वक्त उनको मुश्किल रहती है। फिर एक कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट, अगर उनका कोई इन्वेस्ट करते हैं पैसा और कॉन्ट्रैक्ट जो पार्टनर है, जो मसले आते हैं हमारे पास, उनके पास रुल जाते हैं अदालतों के अंदर। तो ये सारी चीज़ें फिर मुझे तब से याद है कि उनके जो
وہ پھر آخر میں تنگ آ کے پلاٹ کے اندر پیسے ڈال دیتے تھے، پھر پتہ چلا پلاٹ کے اوپر قبضے ہو جاتے تھے. تو یہ ساری چیزوں کے لیے ہماری گورنمنٹ نے آتے ساتھ ہی ایکشن لیے. قبضہ گروپ کے اگینسٹ ہم نے ایکشن لیے ہیں. ہم نے اب اسپیشل اوورسیز پاکستانیز کے لیے کورٹس بنا دیے ہیں. ان کے لیے مسلسل ہم آسانیاں پیدا کرتے رہے ہیں. اور اب ہم ان کو یہ دعوت دے رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے اندر جب انویسٹ کریں گے تو 5 سال کا ان کو ٹیکس ہالیڈے ملے گا، نو کوسچنز آسکڈ ہوگا. اور اگر وہ آپ کے ساتھ پاکستان کی کسی بھی انڈسٹری کے ساتھ جے وی کریں گے، جوائنٹ وینچر کریں گے، تو تب بھی دونوں کے لیے، یعنی جو پاکستانی انڈسٹری بھی ان کے ساتھ مل کے جوائنٹ وینچر کرے گی اور اوورسیز، تو ان کے لیے 5 سال کا ٹیکس ہالیڈے کر دیے. کوشش اس کی یہ ہے کہ باہر سے ہم کیپٹل اٹریکٹ کریں. اوورسیز پاکستانیز کے پاس جتنا پیسہ ہے اس کا صرف ابھی ایک چھوٹی سی رقم آ رہی ہے پاکستان میں. اور یہ جو ابھی اب بات کی، ہم نے ان کو تھوڑا سا ریمیٹنسز میں انسینٹیوائز کیا ہے، تو آج ریکارڈ ریمیٹنسز $30 ارب سے اوپر آ چکی ہیں پاکستان میں. ہم نے تھوڑے انسینٹیوز دیے ہیں. تو جب ہم ان کے لیے اب یہ ٹیکس ہالیڈیز کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اور بھی ان کے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں، تو جیسے اگر ان کو اعتماد ہو گیا کہ وہ اپنا کیپٹل لا سکتے ہیں انویسٹ کرنے کے لیے انڈسٹری میں، تو اصل میں یہ ملک جو ٹیک آف کرے گا انڈسٹریلی، وہ سب سے ٹیک آف کرے گا جب اوورسیز پاکستانیز جو وہاں کامیاب بزنسز ہیں، جو کامیاب انڈسٹریز جنہوں نے لگائی ہوئی ہیں، جب وہ اپنا پیسہ لے کے آئیں گے اور یہاں انویسٹ کریں گے، کیونکہ ان کے پاس سکلز بھی ہیں، ان کے پاس کیپٹل بھی ہے. صرف کانفیڈنس چاہیے ان کو اور انسینٹیوز چاہیے. تو ہم نے پھر یہ صرف اپنی انڈسٹری کے اندر لوگوں کو انویسٹ کرنے کے لیے دعوت نہیں دے رہے. آج ہم اوورسیز پاکستانیز کو بھی پورا موقع دے رہے ہیں کہ آپ بھی اپنا پیسہ لے کے آئیں اور پاکستان کے اندر انویسٹ کریں. آپ کو سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب چائنا اور انڈیا جب انہوں نے اپنی اکانومی کھولی تھی اور جب ایک دم ان دونوں کی 90 کی دہائی میں شروع ہوئی تھی ان کی گروتھ، تو دونوں نے سب سے زیادہ اپنے جو ایکسپیٹریٹ کمیونٹی تھی، اوورسیز چائنیز اور اوورسیز انڈینز، ان کو انہوں نے دعوت دی تھی کہ اپنے ملک میں سب سے پہلے انہوں نے انویسٹ کیا تھا، پھر باہر کے انویسٹرز آئے تھے. تو ہمارا بھی جو ہمیں کرنا چاہیے تھا اب تک، اتنی بڑی ہمارے 90 لاکھ اوورسیز پاکستانی ہیں، ان میں ہر قسم کے پروفیشنز ہیں، ہر قسم کے انٹرپرینورز ہیں، بزنسز ہیں. تو ہم ان کو ابھی تک ہم کامیاب نہیں ہوئے ان کو اس ملک میں لانے کے لیے. تو یہ انڈسٹریل پالیسی ان کے لیے بھی ہے. پاکستان کے اندر بھی اسمال اور میڈیم انڈسٹری کو انسینٹیوائز کرنے کے بھی ہے. اور انشاءاللہ جو کہ ابھی تک نہیں ہوا، جس لیول کی انڈسٹریلائزیشن ہونی چاہیے تھی، اس کے لیے بھی ہم نے بڑا قدم اٹھایا ہے. اور آخر میں جو سب سے پہلے، جس طرح میں سوچتا ہوں کہ مجھے آتے ساتھ ہی کیا کرنا چاہیے تھا، ایک تو یہ انڈسٹری کے لیے صرف ایمنسٹی دینی چاہیے تھی، انڈسٹری کے لیے انویسٹمنٹ کے لیے. اور دوسرا جو آئی ٹی ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی، ہندوستان کہاں سے کہاں پہنچ گیا. اور ہم دیکھیں کہ ہماری ان کے مقابلے میں خیال میں ان کے $140 ارب ایکسپورٹ ہے آئی ٹی کی، اور ہم ابھی 70% ایکسپورٹ بڑی ہے ہمارے آتے ہوئے، لیکن وہ کچھ بھی نہیں ہے. مشکل سے $4 ارب بھی نہیں ہے. یہ کچھ نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے فری لانسرز کو، اپنی آئی ٹی کمپنیز کو انسینٹیوائز ہی نہیں کیا. ہم نے ان کو ایسے رکھا جیسے عام انڈسٹری کو ہم ٹریٹ کر رہے ہیں. آئی ٹی انڈسٹری بالکل مختلف ہے، اس کی ریکوائرمنٹس مختلف ہے، ان کے انسینٹیوز مختلف ہیں. تو یہ پہلی دفعہ اب ہم نے ان کو پوری طرح انسینٹیوائز کیا، اپنے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے سیکٹر کو، کمپنیز کو بھی، فری لانسرز کو بھی ہم نے پوری طرح اب انسینٹیوائز اور چھوٹ دی ہے. کیونکہ یہاں تو ایک ینگ پاپولیشن ہے، ہماری دنیا میں دوسرے نمبر پہ سب سے نوجوان آبادی ہے. اور یہ آئی ٹی کے لیے یہ تو سب سے بڑی ریکوائرمنٹ ہے. ہاں، ہم نے اور بھی کام کرنا ہے. ہم نے آئی ٹی پروفیشنز کے لیے بوٹ کیمپس کرنے ہیں. ہم نے ان کے لیے اپنے یونیورسٹیز میں بھی سلیبس چینج کرنے ہیں. یعنی ہم نے ان کو اور بھی مدد کرنی ہے. لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز
کہ جب ہم ان کو انسینٹیوائز کریں گے اور ان کو بریکس دیں گے تو جو سب سے تیزی سے سیکٹر آگے بڑھے گا وہ انشاءاللہ ہمارا آئی ٹی سیکٹر ہوگا۔ میں آخر میں یہ امید رکھتا ہوں کہ جو ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں اپنے ملک کو اپنے پیر پہ کھڑا کرنے کے لیے، پاکستان کی بزنس کمیونٹی پوری طرح ہماری مدد کرے گی، اس میں پارٹنرز بنے گی۔ کیونکہ دیکھیں جب فارن پالیسی جو ایک ملک کی ہوتی ہے اس کے اوپر ایک آزاد اور خود مختار اور ایک غیرت مند فارن پالیسی کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ ملک اپنے پیر پہ کھڑا ہو۔ جو ملک ہاتھ پھیلا کے پھرتا ہے، کبھی ادھر قرضے مانگ رہا ہے، کبھی ادھر سوچ رہا ہے کہ کوئی ہمیں ایڈ دے گا، اور ایڈ کی وجہ سے جو اپنی فارن پالیسی چینج کر دیتا ہے، دوسروں کی جنگوں میں شرکت کر دیتا ہے، فارن پالیسی بنا دیتا ہے جو کہ اپنے ملک کے لوگوں کے مفادات کے خلاف ہے، کیونکہ وہ اپنے پیر پہ نہیں کھڑا۔ یہ یاد رکھیں، ان کی دنیا عزت نہیں کرتی۔ دنیا اللہ کا ایک قانون ہے جب سے اس نے دنیا بنائی ہے کہ اللہ سے جب آپ مانگتے ہیں تو اللہ خوش ہوتا ہے، لیکن جب انسان کے سامنے آپ ہاتھ پھیلاتے ہیں تو اس کو ترس تو آپ کے اوپر آ جائے گا لیکن آپ کی عزت نہیں کرے گا۔ وہ قوم جو اپنی عزت نہیں کرتی، دنیا اس کی عزت نہیں کرتی۔ اور یہ پھر سے میں یہ کہتا ہوں کہ جب تک ہم ایک وہ قوم جس میں اللہ نے ہر قسم کی نعمت دی ہے، پاکستان میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن ہم نے کبھی اپنے پیر پہ کھڑے ہونے کی کوشش ہی نہیں کی۔ آسان چیز تھی، ایڈ لے لو، اچھا جی وہ افغان جہاد میں شرکت کر لو کیونکہ وہ اسے پیسے آ رہے ہیں، اور ضیاء الحق کہہ رہے جی یہ پینٹس، ساری قوم بڑی خوش ہو رہی ہے جی پینٹس، یعنی کہ اور پیسے دو تو ہم جنگ لڑیں گے۔ اور پھر دوسری باری آتی ہے تو وہی لوگ، پہلے ہم جہاد کرتے ہیں اور بڑا جی جہاد، روسی آئے ہوئے تو جہاد کرنا بڑی اچھی چیز ہے۔ 11 سال کے بعد جب امریکی افغانستان میں آتے ہیں، اب جی جہاد دہشت گردی بن گئی ہے۔ صرف تب بھی پیسے مل رہے تھے، ابھی پیسے مل رہے۔ دیکھیں تو پھر جو ذلت ہمیں اٹھانی پڑی، پھر ہمیں امریکہ کو تو برا بنا نہیں کہنا چاہیے، ہم نے خود اپنے آپ کو ذلیل کیا ہے، اپنے لوگ بھی مروائے، اپنا سب کچھ کیا، صرف اس لیے کہ ہم بجائے تکڑے فیصلے کریں اپنے پیر پہ کھڑے ہونے کے، ہم آسان راستہ لے لیتے ہیں، شارٹ کٹ لے لیتے ہیں۔ کوئی زندگی میں شارٹ کٹ نہیں ہوتا۔ آپ نے اگر اوپر جانا ہے محنت کریں، آپ اپنی غلطیاں دور کریں، سیکھیں اپنی ماضی سے کیا غلطیاں کی ہیں۔ اور سب سے بڑی ہم نے غلطی کی کہ ہم نے کبھی اپنی ایکسپورٹس کو زور نہیں دیا۔ کبھی بھی ملک جس کی ایکسپورٹس ہی نہیں بڑھ رہی، ادھر اس نے کیسے اپنے پیر پہ کھڑا ہونا ہے۔ مہاتر محمد نے مجھے کبھی نہیں بھولتا، پہلی دفعہ 20 سال پہلے ملا تو میں نے ان سے جب پوچھا کہ کیسے ملیشیا ہمارے سے کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا تھا، پاکستان اور ملیشیا کا، آج سے 50 سال پہلے میرے ساتھ ایچ کالج میں ان کے شہزادے آگے پڑھا کرتے تھے، وہ سوچ نہیں کوئی سکتا تھا کہ پاکستان کہاں ملیشیا کا۔ تو اس نے کہا کہ ہم صرف پہلے ٹن اور ربر بیچتے تھے دنیا کو، ہم نے کہتا میں نے شروع کی الیکٹرانکس ملیشیا میں، پہلے ایک کاٹیج انڈسٹری بنا کے گھروں کے اندر، ہم نے کہا اچھا جی تم اسمبلی پلانٹس لگا لو، انسینٹیوائز کر دیا۔ وہ گھروں سے شروع ہوئے اسمبلی پلانٹس الیکٹرانکس کے، اور وہ 10 سال کے بعد $80 ارب کی ان کی ایکسپورٹس ہو گئی الیکٹرانکس کی۔ تو ہم نے تو کبھی کسی نے یہ سوچا نہیں کہ ہم صرف ٹیکسٹائل کے اوپر تو ملک نے نہیں اوپر جانا۔ تو انشاءاللہ جو ہماری اب پالیسی چینج ہے، لانگ ٹرم پالیسیز ہیں، اس کے اندر جو بیس ہوگا، میں صرف اس لیے آج آپ سب کو، میں نے خسرو بختیار کو اور رزاق داؤد کو کہا کہ دعوت دیں ہماری چیمبرز کو، بزنس کمیونٹی کو، تاکہ ہم آپ کو واضح کر دیں کہ ہمارا اب ڈائریکشن کیا ہے۔ ہم نے انڈسٹریلائز کرنا ہے پاکستان کو، ہم نے ہر قسم کے انسینٹیوز دینے ہیں، اور جو ہمارا اسمال اور میڈیم انڈسٹری جو بیک بون ہوتی ہے، جو سب سے زیادہ نوکریاں دیتی ہے، روزگار پرووائڈ کرتی ہے، اس کے لیے ساری رکاوٹیں ختم کر کے ان کو انسینٹیوائز کرنا ہے۔ اور پھر جو ہمارا سب سے بڑا اثاثہ اوورسیز پاکستانیز ہیں، ان کو پاکستان میں لانے کے لیے ہر قسم کی فیسلٹیز دینی ہے۔ شکریہ۔